सितंबर 1996 को क्या हुआ था जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया? मुर्तजा भुट्टो को डिसआर्म करने के लिए पुलिस के बाज थानेदारों को लाइसेंस टू किल मिल गया। जियाउल हक के दौर में भुट्टो को फांसी दी गई, दोनों भाई को मुल्क बदर कर दिया गया। फ्रांस का शहर है केन्स, एक फ्लैट के अंदर मुर्दा पाए गए मीर शाहनवाज भुट्टो। पोस्टमार्टम में लिखा कॉज ऑफ डेथ। लियाकत बाग के बाहर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम को जिस शख्स ने हिट किया 5 मिनट के अंदर मार दिया गया। जिस शख्स ने मुर्तजा भुट्टो के कत्ल की यानी शहादत दी, वो 3 दिन बाद मुर्दा पाया गया। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी इस केस में काफी डिस्कस होता रहा है, उसकी क्या रीजंस थी? आसिफ जरदारी की इसमें इन्वॉल्वमेंट 0 निकली। मोहतरमा शहीद के कत्ल केस की समाअत करने वाले 6 जज तब्दील हुए। मैंने कहा जज साहब ये आपने समाअत क्यों इनकार कर दिया? कहते भाई मैं अभी घर नहीं पहुंचा था, मेरी बीवी को फोन किया कि मोहतरमा अपने मियाँ को समझा दें फलां नंबर गाड़ी है। जुल्फकार अली जूनियर भुट्टो जो है उसने ऐलान कर दिया बनाने का भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा हुई जब मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ। आखिरकार भुट्टो के खानदान में ऐसा क्या हुआ कि जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत को हिला के रख दिया? उस रात ऐसा क्या हुआ, हकीकत क्या थी और किन किन पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फाइन, बिल्कुल ठीक है। सर, मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के ऊपर बात करेंगे। 20 सितंबर 1996 को आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया? बेटे, मुर्तजा भुट्टो का कत्ल जो है ना, वो कोई रूटीन का मामूल का वाकया नहीं है। वो साने से बढ़ के कुछ है। क्यों? इसलिए कि वो उसका ताल्लुक जिस खानवादे से था, भुट्टोज, वो कोई आम फैमिली नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शख्सियत जो उस वाहिद जमात की बानी थी जिसने पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है उसको जन्म दिया। अवाम को पहली बार ये महसूस हुआ था कि हुकूमत साजी में आम शहरी का कोई ना कोई हक होता है। ठीक। भुट्टो ने आम शहरी को ये सोच दी थी कि हुकूमत तनहा कुछ नहीं, अगर डेमोक्रेसी के सही मानों की मनोन जो है तारीफ जो की जाती है कि अवाम के जरिए अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है, तो वो अमलन ऐसा क्यों नहीं? तो भुट्टो ने कहा था कि मैं अमलन करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म की। उस फॉर्मेशन ऑफ पार्टी के बाद सबसे ज्यादा जमहूरियत का राग उलापने का खमियाजा और जुर्माना भुट्टो फैमिली को हुआ, भुगतना पड़ा बाकायदा। कैसे? जुल्फकार अली भुट्टो, बिल्कुल, मीर शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, खानदान के चारों मेन लोग, इनमें से एक भी तिबई मौत नहीं मरा। बिल्कुल, मर्डर्स, मारा गया। और मारा जाना रूटीन में कि जी 2 ग्रुपों की लड़ाई हो रही है, फायर लगे, मर गया, ये और चीज है। लेकिन अगर मर जाने के ताने बाने किसी आलमी साजिश के तहत बुने जाएं तो फिर उसकी हैसियत, हकीकत और तरह की है। ठीक। भुट्टोज जिसे कहते हैं ना, भुट्टो फैमिली जो है, भुट्टो फैमिली के कत्ल ये कोई 1, 2, 4 साल की बात नहीं है, निस्फ सदी का किस्सा है। ये निस्फ सदी, हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट। 50 साल की इस तारीख में भुट्टो खानदान के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और सियासी खानवादे के साथ नहीं हुआ। एक बात तो ये है। सच। दूसरी बात आपने कही मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में ऐसी क्या चीज थी कि उसने सियासी तारीख बदल दी? मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में, मैं उसका जवाब आपकी बात का दे रहा हूं। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में जिस वक्त, अहद और जिस तरीके का इंतखाब किया गया उसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। सही। सिटिंग एमपीए सिंध असेंबली का,
طاقتور ترین خاندان سیاست اس کا سب سے بڑا فرد، مین لیگیسی آف بھٹو، پہلی بات۔ دوسری اہم بات کہ اس کی سگی بہن چھوٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کے دور وزارت عظمیٰ میں اس کے سگے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس لیے یہ سیاسی بھونچال ہے۔ ایک اور سنیں، محترمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، محترمہ دختر مشرق بینظیر بھٹو شہید کے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جذباتیت سے عاری تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ جذباتی نہیں تھیں، اچھا، بہت تحمل مزاج، منکسر المزاج، دھیمے مزاج کی، اعتدال پسند، صحیح، ٹھہراؤ والی، بردبار، یہ مشہور تھا ان کے بارے میں۔ ٹھیک، ہر دنیا کے ہر دانشور نے لکھا ان کے بارے میں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ، محترمہ بے نظیر بھٹو اسلام آباد سے اپنے جہاز پہ کراچی ایئرپورٹ پہ، اور کراچی ایئرپورٹ سے اس ہاسپٹل میں جہاں ان کا بھائی زخمی سن کے آئی تھی نا، زخمی حالت میں پڑا تھا، محترمہ کا دوپٹہ، چادر، شال جو بھی کہہ لیں، وہ سردیوں کے دن تھے، سر پہ نہیں تھا، چادر ایک پلو کی طرح لٹک رہی تھی لیفٹ ہینڈ پہ، ایک پاؤں میں چپل نہیں تھی، دیوانہ وار ماتم کرتی، باقاعدہ یہ ویڈیو موجود ہے میرے پاس، ماتم کرتی وہ اپنے بھائی کے پاس لپٹ گئی جا کے، اور اس کو بتایا گیا یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ وزیر اعظم کی شکل میں نہیں گئی، بہن کے طور پہ گئی تھی۔ یہ جذباتیت پہلی بار محترمہ میں دیکھی گئی۔ اب آپ بھٹو خاندان سمجھیں تب آپ کو مرتضیٰ سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بھٹو خاندان کے 4 مین افراد کے بارے میں نے جملہ کہا کہ وہ سارے کے سارے غیر طبی موت مرے۔ 44 سال بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس نے یہ تسلیم کیا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی، یہ جوڈیشل مرڈر تھا، عدالتی قتل تھا، عدالتی فیصلے کا سہارا لے کر اسے مرڈر کیا گیا۔ بالکل۔ اس کے فوری بعد میر شاہ نواز بھٹو، اچھا یہ قتل سیریز ہے، پوری مرڈر سیریز کہہ رہا ہوں میں اس کو۔ ٹھیک ہے، میں نے اور میرے کو آتھر جو ہیں ظہیر بابر، ہم نے ایک کتاب لکھی بھٹو خاندان کے سیاسی قتل، اس میں ہم نے تحقیق کی کہ بھٹوز کیوں نشانہ بنتے ہیں۔ فرانس کا سب سے بڑا شہر ہے کینز، پیرس کے بعد، پیرس ہے پھر جی، وہ جگہ میں نے دیکھی ساری۔ جی، کینز میں ایک فلیٹ کے اندر مردہ پائے گئے میر شاہ نواز بھٹو، ضیاء الحق کا دور تھا، دونوں بھائی مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو، بالکل، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، زبردستی بھیجا گیا۔ جس شخص نے بھیجا اس سے میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا مجھے حکم حاکم تھا، میں نے بھجوا دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، محترمہ نصرت بھٹو، ان کی بیوہ بھٹو صاحب کی، اور دختر بے نظیر بھٹو، ان دونوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، جیل میں قید ہو گئی۔ جی، ان دونوں بھائیوں کو باہر بھیج دیا گیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے ٹریننگ لی افغانستان میں، انڈیا میں، الذوالفقار تنظیم بنا لی، جہاز اغوا کر لیا، یرغمال بنائے، 2-3 دن بعد چھوڑا، مطالبات تسلیم کروائے، قیدی رہا کروائے، سب کچھ ہی۔ وہ اس کے بعد جہادی تنظیم بن گئی الذوالفقار آرگنائزیشن، جس نے اعلان کیا کہ ہم بھٹو کے قتل کا بدلہ لیں گے، انہوں نے جہاز اغوا کر لیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہی کینز فرانس کے فلیٹ میں چھوٹا بیٹا، مرتضیٰ سے چھوٹا بھائی، بالکل، بھٹو کا چھوٹا بیٹا، جی، میر شاہ نواز بھٹو، جی، وہ مردہ پایا گیا فلیٹ میں۔ فلیٹ کا پولیس نے روٹین میں معائنہ کیا، تفتیش شروع ہو گئی، اٹاپسی ہوئی، پوسٹ مارٹم جسے کہتے ہیں۔ اٹاپسی میں لکھا گیا، کیمیکل ایگزامنر نے لکھا، فرانس کے سب سے بڑے کیمیکل ایگزامنر تھے، ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا، انہوں نے یہ لکھا کہ ڈیتھ، کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اوور ڈرنک ہے۔ اچھا، حد سے زیادہ شراب پی۔ بالکل، لیکن بعد میں یہ چیلنج ہوا عدالت میں فرانس کی کہ یہ مینوپلیٹ رپورٹ ہے، مینوپلیٹ کی ہے۔
جنرل ضیاء الحق کے ایک عزیز تھے قریبی, ان کا نام تھا ضیاء ناصری, وہ بھی ضیاء تھے, ٹھیک ہے, ضیاء ناصری. صحیح ہے. ضیاء ناصری نے شادی کرائی تھی اس خاتون سے میر شاہ نواز کی جو ڈیتھ کے وقت ان کے بیڈ پہ موجود تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جب ڈیتھ ہوئی, میر شاہ نواز روٹین میں وہاں فرانس میں تو ڈرنک کرتے ہیں, ڈرنک کیا تھا, اندر سے بولٹ تھی, کنڈی لگی ہوئی تھی. وہ بیڈ روم سے کچن 7.5 مرلے 7 مرلے کا گھر ہے, وہ فلیٹ ہے, اس میں وہ دیوانہ وار پھرتے رہے. CCTV فوٹیج آیا, چکر لگاتے رہے جسٹ ٹو اسکیپ دا وے, باہر نکلنے کے لیے. تو وہ کنڈی انہوں نے بولٹ کی تھی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کہ باہر نہ نکل پائے, اور تڑپ تڑپ کے وہ باورچی خانے میں مرا. دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص باورچی خانے میں کبھی شراب نوشی کرے گا نہیں. اور بوٹلز کہاں سے ملی؟ بیڈ روم سے. جو چھوٹی پیگ ملے, جو گلاس ملے, وہ بیڈ روم سے ملے. میاں بیوی دونوں نے شراب پی. یہ بات ٹھیک ہے, مصدقہ ہے. الکوہلک ڈیتھ ہے. اوکے, کیس ہو گیا, سزا ہو گئی بیوی کو. ٹھیک ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتلہ تھی, ملزمہ تھی, اس کی سزا ہو گئی. ضیاء ناصری کی بھانجی تھی, بھتیجی تھی, اس کو سزا ہوئی میر شاہ نواز بھٹو کی. بالکل غلط. میر شاہ نواز بھٹو کی بیوی یعنی بیوہ, اس کو فرانس کی عدالت نے سزا دی not to help his husband while he was just to go to death. اس کو سزا اس بات کی دی, میں ایگزیکٹ وہ پڑھ رہا ہوں جملہ, ٹھیک ہے, سنٹینس یہ ہے کہ اس کو سزا دی گئی کہ اس نے مرتے وقت مرتے دم اپنے خاوند کی ہیلپ کیوں نہیں کی, اس کو ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا, اس کو باہر نکلنے میں مدد کیوں نہیں دی. اگر وہ ڈرنک بھی تھا, ایون دین he should have gone to the hospital. یہ جو بات تھی نا, اس کی سزا ملی تھی اس کو. اب یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ میں نے صرف اس لیے جملہ کہا کہ موت جو ہے نا, موت بھٹو خاندان کے 4 افراد کو, باقی 100 کے قریب اور لوگ ہیں ان کے ساتھی بھی ہیں, ان کی موتیں بھی ایسی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بھٹو خاندان کے ان 4 افراد کو گھیر کے گھسیٹ کے موت کے قریب لایا گیا, اور موت کے عین وقت پہ ان کو طبی امداد سے دور رکھا گیا, دانستہ ہاسپٹل نہیں پہنچنے دیا گیا. محترمہ بینظیر بھٹو جلسے سے فارغ ہو کے باہر نکلی, عین اس مقام پہ جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, اسی لیاقت باغ کے باہر. اس پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, پاکستان کی, دنیا اسلام کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم, دختر مشرق, اس کو ہٹ کیا جس شخص نے ہٹ کیا. اب یہ بات آپ سنیے گا بڑی غور سے. جس شخص نے ہٹ کیا وہ بہت بڑا شوٹر تھا. وہ اگر آپ غور سے دیکھیں ویڈیو تو وہ جتنے فاصلے سے شوٹ کر رہا ہے, این ہیڈ انجری ہے, این سرکل. وہ کافی دور کھڑی ہیں محترمہ. یہ کارنر ہے, جنگلہ ہے, جہاں آج کل ان کی محترمہ کی نا یادگار بنی ہے, بینظیر مونومنٹ کہتے ہیں اس کو. بینظیر مونومنٹ جہاں بنا ہے وہاں کھڑے ہو کے اس نے ہٹ کیا. اس نے مری روڈ چوک پہ محترمہ نے سر باہر نکالا, کمپولا سے, کمپولا ہے وہ گاڑی کا, کمپولا سر باہر نکالا, سر میں گولی لگی. اور انہوں نے کہا جی کمپولا لگا ہے, وہ جو اونچا کرنے کے لیے لیور تھا, وہ لیور نہیں لگا تھا, گولی لگی تھی. وہ گولی لگی, جس نے گولی ماری اس کو 5 منٹ کے اندر مار دیا گیا. جس شخص نے مرتضی بھٹو کے قتل کی یعنی شہادت دی, حق نواز سیال انسپیکٹر, SHO وہاں کا لوکل, وہ 3 دن بعد اپنے سرکاری پولیس لائنز کے فلیٹ میں مردہ پایا گیا. یہ سارے تانے بانے جوڑ کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ عالمی سازش کہتے کس کو ہیں. مرتضی بھٹو پہ آپ جو مرضی الزام لگائیں, بھٹو کا وارث جانشین تھا نا. بالکل. اس کی بیوہ غنوہ بھٹو, اس کی بیٹی دوسرے بیوی سے, پھر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بیٹا. اب بیٹے نے اس کے اعلان کر دیا, فاطمہ بھٹو بھی, فاطمہ دوسری بیوی سے. اور اب اس کے بیٹے نے ذوالفقار علی جونیئر بھٹو جو ہے, اس نے اعلان کر دیا سیاسی جماعت بنانے کا. ابھی
جی جی اب 30 سال تقریباً گزر گئے. جی جی 30 سال بعد اس کے بچے نے اعلان کر دیا. 50 سال تقریباً 45 سال بعد بھٹو کو عدالت پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جوڈیشل مرڈر قرار دیا بھٹو کی ہلاکت کو. ٹھیک ہے. 2 باتیں. تیسری بات, 30 سال بعد, آج جب آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہی ہیں, 30 سال بعد سندھ ہائی کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں سماعت ہوئی. اپیلیٹ بینچ میں اس میں جو ملزم تھا, شاہد حیات ملزم ASP تھے شاہد حیات, ان کے وکیل نے یہ کہا کہ مرتضی بھٹو قتل کیس کے 6 افراد مر چکے, شاہد حیات سمیت 6 افراد مر گئے, ہمیں ابھی تک نقول نہیں ملی کیس کی, نقلیں فراہم کی جائے. 30 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں 20 ستمبر 1996 کھڑے تھے. 30 سال بعد مقدمے کی سماعت کے دوران اپیلیٹ بینچ میں, ہائی کورٹ کے اپیلیٹ بینچ, بالکل, اس میں وکیل صاحب یہ کہتے ہیں ملزم فریق کے کہ ہمیں تو نقلیں نہیں ملی. تو جج کہتے ہیں میں نے تو کتنے سال پہلے کہا تھا کہ نقلیں فراہم کی جائیں, آپ اب آئے ہیں نقلیں لینے. انہوں نے کہا کیس کی تاریخ ہی نہیں پڑی. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کا بیٹا, جمہوری اوریجنل پرائم منسٹر, اس کا بیٹا, سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی, سندھ اسمبلی کا رکن, بھٹو خاندان کا سب سے بڑا فرد, اس کے قتل کے مقدمے کو یوں لیا گیا جیسے خدا نہ خواستہ خاکم بادہان کوئی کتا بلا مر گیا ہو. ایک اور سنیں, دنیا کی تاریخ کا شاید دوسرا واقعہ جس کی 3 FIR درج ہوئی, 2 سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ, ایک موقع پہ بندہ مر رہا ہے بھٹو خاندان کا, رکن سندھ اسمبلی, پرائم منسٹر کا سگا بھائی بڑا, اور مقدمے کا مدعی کون ہے؟ حق نواز سیال, استغاثہ دے رہا ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کے بھائی کے مرنے پہ استغاثہ کون دے رہا ہے؟ وہ کوئی لاوارث تھا. جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں, وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. جن لوگوں نے تانا بانا بنا تھا ان کو پتا تھا کہاں کیا کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, محترمہ بینظیر بھٹو کو بطور پرائم منسٹر ان کے وزیر داخلہ سے لے کے ہوم سیکرٹری سندھ تک, وفاقی وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر, ان سے لے کے سیکرٹری داخلہ سندھ تک, ہر روز یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی خرابی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری مرتضی بھٹو پر عائد ہوتی ہے. لیکن براہ راست مرتضی بھٹو پہ نظام لگاتے تھے. وہ کہتے ہیں مرتضی بھٹو کے ساتھی جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرتے ہیں, وہ مسلح پھرتے ہیں, اسلحہ لہراتے ہوئے کراچی کی سڑکوں پہ, اور جب وہ پکڑ لیتی ہے پولیس ان کو تو مرتضی بھٹو تھانے پہ حملہ کرتے ہیں اور چھڑوا لیتے ہیں ان کو. تو محترمہ کے کان پک گئے سن کے. محترمہ نے بھوپال ہاؤس کراچی میں, یہ ساری وہ ریکارڈ کے باتیں جو میری عینی شہادت ہے, بھوپال ہاؤس کراچی میں ایک میٹنگ کی. سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی آ گئے, عبداللہ شاہ, چیف سیکرٹری بھی آ گئے, گورنر بھی آ گئے, ہوم سیکرٹری بھی آ گئے, وزیر داخلہ وفاق کے بھی, صوبے کے بھی, سب موجود تھے. اس میں محترمہ نے یہ کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرا بھائی, بالکل, ان کا یوں ہے فلان. شعیب سڈل DIG تھے کراچی کے, جی, ڈاکٹر شعیب سڈل, کرمنالوجسٹ تھے, بڑے کرمنالوجی میں PhD کی انہوں نے. ان کے اپنے جو انٹرویوز ہیں اس میں انہوں نے تسلیم کی یہ بات کہ محترمہ نے کہا کہ بڑے طریقے سے, سلیقے سے مرتضیٰ کے ساتھیوں کو ڈس آرم کر دیا جائے. کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو ان کو اسلحہ لینے کا تدبیر کر لے. ابھی بڑا آسان کام ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہی چلتے تھے, گن مین تھے, محافظ تھے, دوست تھے, احباب تھے. علی سنہرا بڑا مشہور تھا, ان کو چھڑانے مرتضیٰ بھٹو چلے گئے 2 تھانوں میں, ٹھیک ہے. اب علی سنہرے کا کوئی گھر بار بھی ہے نا, اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, کوئی روپوش تو نہیں ہے. آپ اس کے گھر پہ جائیں, اس کو کئی اسلحہ والے کر دیں, بالکل, آپ مہم شروع کر لیں. کے ذریعے آپ ریسٹ کر لیں. لیاری میں آپ نے کیا نا آپریشن, 2 آپریشن محترمہ کے دور میں ہوئے کراچی میں, بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے, گینگسٹرز کو مارنے کے لیے, لیاری گینگ کا صفایا کرنے کے لیے.
اور ایک نواز شریف دور میں ہوا, 3 آپریشن ہوئے, اس میں آپ نے کچھ نہ کوئی طریقہ اپنایا نا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ ایسا کریں کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کریں گے. محترمہ کو یقین دہانی کرا دی, ختم ہو گئی بات, چلے گی محترمہ اجلاس کر کے. اب کہتے یہ ہیں کہ محترمہ کے اس اجلاس کے بعد پولیس کے بعض تھانے داروں کو لائسنس ٹو کل مل گیا. اوکے. وہ شوٹ ایٹ سائٹ, دیکھتے گولی مارنے کا حکم. اس کو انہوں نے بہت استعمال کیا. ایم کیو ایم نئی نئی ایمرج کر رہی تھی, احکامات لندن سے ملتے تھے, کبھی یونیورسٹیوں سے ملتے تھے, لاشیں ملتی تھیں, ڈرل ہوتے تھے. کراچی کے حالات تو خراب تھے بہت. مجھے اعتراض ہے انڈیا کی فلم کے دونوں حصوں پہ, جو انڈین فلم بالکل جو بھی آئی ہے اس کے دونوں حصوں مجھے اعتراض ہے. پہلا پارٹ 2 اور پارٹ 1 بھی. اس میں لیاری کی صحیح پکچر نہیں پیش کی گئی, کراچی کا صحیح جو صورتحال تھی اس کا صحیح تناظر میں عکس بندی نہیں ہے. لیکن ایک بات درست ہے کہ کراچی آگ اور خون میں جل رہا تھا. خون کی ندیاں بہ رہی تھیں, خون ریزی تھی, بوری بند لاشیں ملتی تھیں, ٹارگٹ کلنگ, دماغ سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا. مثالیں مشہور ہیں ساری, ڈرل کندھوں میں گھٹنوں میں ہوتی تھی. یہ ساری باتیں ہیں جی, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن کیے گئے اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے کہ خون کی دیوار, خون ریزی تھی تو خون کی دیوار اس کے سامنے کھڑی کر کے خون روکنے کی کوشش کی گئی. خون ریزی خون کی دیوار سے رکتی نہیں ہے, توقف آ جاتا ہے, وقفہ آ جاتا ہے, لیکن مصنوعی ہوتا ہے وہ. اور یہی ہوا, مصنوعی ہوا. لیکن جب پولیس کو با اختیار کر دیا گیا تو اس وقت ایک ایس ایچ او تھے ذیشان کاظمی. ٹھیک, جی, ذیشان کاظمی جیسے اور بہت سے تھے. راؤ اسلم بھی اسی دور کی, چودھری اسلم بھی اسی دور کی پیداوار ہیں, راؤ انوار بھی اسی دور کی پیداوار ہیں. یہ سارے لوگ تھے. لیکن حق نواز سیال اور یہ جتنے باقی لوگ آئے تھے, بالکل بالکل, ان ساروں کو ذیشان کاظمی سمیت جی, پولیس نے اتنا با اختیار کر دیا کہ وہ جس کو چاہتے تھے جہاں مرضی اٹھا کے رکھ لیتے تھے. تھانوں کے ساتھ ساتھ عقوبت خانے بھی تھے, وہاں ان کو یرغمال بنایا جاتا تھا, اغوا کر کے لوگ لائے جاتے تھے. بتہ خوری عام تھی, سیاسی کارکنوں پہ قتل و غارت گری کے مقدمات تھے. یہ ساری باتیں جو تھیں نا, اس میں مرتضیٰ بھٹو کو ڈس آرم کرنے کے لیے ڈاکٹر شعیب سیڈل نے ان کی سربراہی میں واجد درانی ایک ایس ایس پی تھے, انہوں نے ایک پلان کیا. واجد درانی اسپاٹ پہ, پلیس آف اکرنس پہ, اسی جگہ پہ جہاں یہ ہونا تھا, جی, اسی جگہ پہ کھڑے تھے ناکہ بندی کر کے. کس بنیاد پہ روکا گیا تھا ان کو؟ میں بتاتا ہوں. یہ وہاں سے 70 کلفٹن سے باہر نکلے, بلاول ہاؤس جو بھی کہتے ہیں اس کو, 70 کلفٹن, وہاں سے قافلہ مرتضیٰ کا باہر نکلا. انہوں نے پریڈی گراؤنڈ میں جلسہ کرنا تھا. ٹھیک ہے, جی, یہ جلسہ کرنے جا رہے تھے, جی, جی, باہر نکلے, پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی, وہ قافلہ رکا نہیں, یہ چلا گیا. اوکے, جب یہ چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ نکل گئے. مرتضیٰ بھٹو جس گاڑی میں بیٹھتے تھے نا, وہ بتاتے نہیں تھے کسی کو, ٹھیک ہے, سیکورٹی پوائنٹ, سیکورٹی کی وجہ سے یہ چلے گئے. تو اب وڈرا کر لینا چاہیے تھا فورس کو, ناکام ہو گئے ان کا پہلا ناکہ بندی ختم ہو, ناکہ بندی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے واپس بھی تو آنا ہے نا, واپسی پہ انتظار کرو. اچھا, پولیس فورس وہیں کھڑی رہی. شاید آتے ایس پی واجد درانی, جی, ان کی فورس, اور آگے جو کمانڈر تھا, جو کانسٹیبلز کے جو ہوتے ہیں اپنے ٹروپس, ان کا نام تھا حق نواز سیال, انسپیکٹر, ایس ایچ او لوکل تھا, اس کی ذمہ داری زیادہ تھی. انہوں نے ناکہ بندی کرنے کا, جیسے گاڑی آیا اس کو روک لو, انہوں نے گاڑی روک لی. گاڑیاں آئیں, مرتضیٰ بھٹو کی اپنی گاڑی آگے نکل گئی. اچھا, کتنی گاڑیوں میں سوار تھے؟ 20-25 گاڑیوں کا قافلہ تھا. مرتضیٰ بھٹو کی اپنی گاڑی, کالی گاڑی تھی, وہ آگے نکل گئی. مرتضیٰ بھٹو علی سنارے گاڑی میں بیٹھے تھے, علی سنارے چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور بھی تھے, اور بھی مقبول, ٹھیک ہے, ہاں, وہ سارے ارد گرد. ٹھیک ہے. اب وہ جب گاڑی آئی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کہا کہ مرتضیٰ بھٹو تو نکل گئے ہیں, ہم نے تو ان کے قافلے کو روکنا ہے, ڈسارم کرنا ہے. ان کو روکا تو اندر مرتضیٰ نے شیشہ کھولا,
ٹھیک. شیشہ کھول کے انہوں نے کہا کون ہو تم, کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تمہیں نہیں پتا میں مرتضیٰ بھٹو ہوں, ایم پی ہوں, بے نظیر کا بھائی ہوں, جو بھی کہا. وہ تلخی ہو گئی. ابھی اچھا. تلخی ہو رہی ہے, پیچھے سے باڈی گارڈ وغیرہ سارے اتر کے آ گئے, دور ہو گیا قافلہ. انہوں نے کہا پلاننگ ہے, جو بھی مار سکتے ہیں ہمیں. مرتضیٰ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے, اس خدشے کا اظہار کئی بار کر چکے تھے. وہ جلسہ کر کے آئے تھے, جلسے میں انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا کہ جس نے علی سنارا کو پکڑا ہے, جس نے میرے ساتھیوں کو پکڑا ہے, میں ان سے بدلہ لوں گا. جو پولیس مقابلے جعلی کر رہے ہو اس کا بھی بدلہ لوں گا, میں خون نہیں چھوڑوں گا تم پہ. یہ چیلنج کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے. اسی دوران اچانک ایک فائر ہوتا ہے. فائر پہلے کون کرتا ہے, ان کی گارڈز کی طرف سے ہوتا ہے یا پھر یہ پولیس کہا کی گیا طرف سے گارڈ ہوتا کی ہے؟ طرف سے, لیکن یہ جھوٹ ثابت ہو گیا. ٹھیک. اب یہاں میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. یہ جھوٹ ثابت ہوا کیسے؟ مرتضیٰ بھٹو کے کسی گن مین نے کوئی فائر نہیں کیا اس وقت تک جب مرتضیٰ بات کر رہے تھے پولیس افسر سے, واجد درانی سے. ٹھیک ہے. اب ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی اور یقین بھی کم لوگوں نے کیا. جس جگہ پہ پلیس آف ایکرنس ہے, جہاں یہ مڈ بھیڑ ہو رہی ہے, تو تکرار ہو رہا ہے, بالکل. اس کے جسٹ اپوزٹ ڈی آئی جی شعیب شڈل کی سرکاری کوٹھی ہے. بالکل. اچھا. یہ اگر فرض کریں یہاں یہ قافلہ رکا ہوا ہے, یہاں گفتگو ہو رہی ہے, یہاں کوٹھی ہے ڈاکٹر شعیب شڈل کی. اچھا. اور اس مقدمے میں نے کہا یہ واحد ہے جس کی 3 ایف آئی آر ہوئی. ایک اور بات بڑی اہم, اس کی 9 مجموعی طور پہ تفتیشیں, انکوائریز, جی آئی ٹیز بنی. صحیح ہے. 9. اوکے. ان میں ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کی 4 صوبوں کی پولیس کے افسران, پنجاب سے 2 افسر, چودھری احمد خان چدڑ اس وقت ایس ایس پی تھے, ایس ایس پی سی آئی اے, غلام محمد کلیار نامور تفتیشی, ان کو شامل کیا گیا. اور مسٹر ڈیکولیٹ کی سربراہی میں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے وہ آئے, انہوں نے تفتیش کی اس کی. اس تفتیش میں چودھری احمد خان چدڑ ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں, 80 سال کے سے زائد عمر ہے. انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ وہاں مرتضیٰ بھٹو کا ایک مصنوعی قافلہ بنا کے اور قافلے کی تمام گاڑیاں گزاری گئیں اور مختلف جگہوں پہ پولیس کے اہلکار کھڑے کیے گئے, بندوقیں دے کے ربڑ کی گولیاں چلائیں انہوں نے. یہ فل ڈریس ریہرسل کیا گیا تفتیش کے لیے. کس نے کیا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے. انٹرپول کے حکم پہ آئی تھی ٹیم, ان کی اجازت سے. انہوں نے جب فائر کیے تو جو مرتضیٰ بھٹو کو گولی لگی تھی, 3 گولی ان کو لگی تھی, 3 گولیاں 3 لگی تھی. جو گولی ایک لگی تھی جو وجہ موت بنی, وہ عمودی تھی, اوپر سے نیچے آئی تھی. اور غالب امکان اس بات کا تھا کہ وہ جس نے یہ گولی چلائی تھی کانسٹیبل, وہ بڑا ماہر تھا نشانہ باز. ٹھیک. اس نے ڈی آئی جی کے گھر کے اوپر جو درخت ہے, وہ باہر درخت لگا ہے, اس کے اوپر سے بیٹھ کے چلائی. یہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ربڑ کی گولی وہیں آگے لگی. اب اس بات کو انکاری رہے ڈاکٹر شعیب شڈل اور واجد درانی. جی. ڈاکٹر شعیب شڈل یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فائر کی آواز سے میرے گن مین نے آ کے بتایا کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے. اگر اتنا بڑا ناکہ باہر لگا, اسٹیشن ناکہ جو صبح سے رات تک لگا ہوا ہے, 10 بجے تک, 8:30 9 بجے تک لگا تھا, اس ناکے سے 10 قدم کے فاصلے پر لیٹا ہوا, گھر بیٹھا ہوا ڈی آئی جی بے خبر ہے. ہو نہیں سکتا ایسا پاسبل. تو ہم تو پولیسنگ پہ ماتم کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ان کی بہن سٹنگ پرائم منسٹر ہے اور ان کی موجودگی میں پولیس انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, کس کے حکم پر ہوا؟ پولیس نے اسے 2 طرفہ فائرنگ کا نتیجہ قرار دیا. کیا کہا کہ محافظین نے پولیس پہ فائر کیا, جس کے جواب میں پولیس نے جوابی فائرنگ پولیس کی, اور یہ مقابلہ بنا دیا گیا. لیکن اٹ واز ناٹ این انکاؤنٹر. میں نے تمام حالات کا جائزہ لیا ہے. یہ اسٹرے بلٹس, اسٹریٹ فائرنگ,
Stray bullets, planned. straight firing, planned attempt. اگر پولیس مقابلہ بھی تھا تو یہ منصوبہ بند پولیس مقابلہ تھا. ٹھیک. جعلی اور اصلی سے ہٹ جائیں, فیک تھا. اچھا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ موقع کے اوپر فوراً سے ایمبولینس نہیں آئی اور وہاں سے ایویڈنسز کو بھی واش آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ ایمبولینس لائک ہاسپٹل تک لے جانے کے لیے تھوڑا سا دیر کیا گیا. آ گئی, لیکن جس ہسپتال لے جایا گیا اس ہسپتال میں خون بند کرنے کے لیے اچھا, کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا کہ صرف تکیہ رکھ کے خون ہی بند کر دیتا. تکیہ میں اثر نہیں تھا. یہ ڈیلیئنگ تھا انٹینشنلی. ایکسیس آف بلیڈنگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. جو گولی آر پار ہوئی ہے اس سے سروائیول ممکن تھی اگر بر وقت طبی امداد دے دی جاتی. ٹھیک. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ایک بات جو سب سے اہم اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ تفتیش, تحقیق, اسرار و رموز, چشمدید گواہیاں, سوالات, الزامات, جو مرضی آپ کہیں, بھٹو خاندان کے ہر فرد کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کی سب منصوبہ بندی وہ ہے جو تانے بانے بن کے کی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے ریسرچ کی کہ جب یہ مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے اس کے بعد پرنٹ میڈیا تھا اس وقت. بالکل. پرنٹ میڈیا چیختا چلاتا رہا پورے پاکستان کا, صرف کراچی کا, سندھ کا نہیں, پورے پاکستان کا یہ میڈیا چلاتا رہا. کافی کنٹرول کیا گیا. اس مقدمے دانشوروں نے, کالم نگاروں نے, تجزیہ کاروں نے سب کچھ لکھا کہ اس وقت اس کیس کا سب سے بڑا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے انسپیکٹر حق نواز سیال. اس کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. He must be secured. Yes. وہ اپنے پولیس لائن کے سرکاری گھر میں مردہ کیوں پایا گیا؟ اور آپ نے خودکشی کہہ دیا بڑی آرام سے اس کو کہ سرکاری پسٹل سے خودکشی کی. آپ نے اٹاپسی فورینزک کرائے بغیر یہ کیوں فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ خودکشی ہے؟ یہ ٹھیک ہے, ڈاکٹر شعیب سیٹل یہ کہتے ہیں, ان کا میں نے انٹرویو سنا, ڈاکٹر شعیب سیٹل یہ کہتے ہیں کہ حق نواز سیال سمیت میری پولیس کے بیشتر لوگ اہلکار افسر ٹھیک وہ ڈی مورلائز تھے. اوکے, مان لی بات. مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد ایک نیچرل فنومنا تھا, وہ ڈی مورلائز تھے. اور جب میرے پاس, وہ کہتے ہیں ڈی آئی صاحب, جب میرے پاس سیال آیا تو میں نے اس سے کہا کہ سیال تم تو بڑے چاقو چوبند تھے, ایکٹیو تھے, بریو تھے, نڈر تھے, بہادر تھے, یہ تم ڈپریس کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ وہ کہتا کہ سر کسی وقت بھی کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے, مرتضیٰ بھٹو قتل میں مجھے تو مدعی بننا مہنگا پڑ رہا ہے. اس طرح گفتگو. آپ مجھے یہ بتائیں, حق نواز سیال جس طرح اس کے قاتل کو ختم کیا گیا نا, سید احمد کو, لیاقت علی خان کے, جی, وہی تاریخ بار بار دہرائی گئی, بار بار دہرائی گئی. اچھا سر, یہاں پر یہ بھی ذرا کلیئرفائی کریں, بتائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی اس کیس میں کافی ڈسکس ہوتا رہا ہے, اس کی کیا ریزنز تھیں, کیوں؟ آصف زرداری کی اس میں انوالومنٹ زیرو نکلی, بڑے الزام تراشی ہوئی, سارا کچھ ہوا, بہت نام آتا رہا. نام اس لیے آتا رہا کہ پیپلز پارٹی کے جو بونے سیاستدان تھے نا, بونے کہہ رہا ہوں, کوتاہ قامت, پست قامت, ان کو یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ ہماری باری نہیں آئے گی. پنجابی میں ایک مثال ہے کہ موڈا مار کے نا اپنے آپ کو ساتھ ملا لینا, تو اس کی کوشش تھی وہ ایک ایسے ہی. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق ہو, کیونکہ میں نے جتنی جوڈیشل فائلز پڑھی ہیں, پولیس کی تفتیشی مثل پڑھی ہیں, ان میں تو کہیں ایسا زرداری کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا. اور ایک جملہ کہا گیا کہ جی وہ جس کانسٹیبل نے فائر کیا ہے وہاں, وہ چند دن پہلے پولیس میں بھرتی ہوا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. جو شخص
ڈی آئی جی کے گھر میں تعینات تھا. ان کے ساتھی ملازم جو ہوتے ہیں پرسنل جی جی گارڈز، جی جی وہ کانسٹیبلز، اور باہر کھڑے کانسٹیبل جو قریب قریب تھے ان کی کوٹھی کے. ظاہر ڈی آئی جی کے گھر کو بھی تو محفوظ بنانا ہے. بالکل. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا 10-12 سال سے نیا ہو. اچھا. سب کا ریکارڈ چیک کیا. اس نے سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے دیکھا. ٹھیک. وہ لوگ پرانے تھے. ہاں ایک بات بڑی درست ہے، وہ بات درست ہے کہ کراچی پولیس میں بھرتیاں، انعامی ترقیاں، پوسٹنگز تھانوں میں، ایس ایچ او، ایڈیشنل ایس ایچ او، ایون تفتیشی، آئی اوز، یہ ساری سفارش اور رشوت کی بنیاد پہ ہوتی رہیں موسٹلی. شکایتیں ملتی رہیں، لیکن اس کی مجبوری آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو آپ لیم ایکسکیوز گھڑ لیتے ہیں. کبھی زرداری پہ ڈال دیں، کبھی نوخیز نوآموز کانسٹیبل تھا. او بھائی نوخیز تھا، نوآموز تھا تو سر کا نشانہ لیتا ہے وہ. او بھائی لور باڈی پہ ٹانگ میں گولی لگ جاتی، ٹخنے پہ لگ جاتی، سیٹ پہ گاڑی کی لگ جاتی، گاڑی کے بونٹ پہ لگ جاتی. ڈائریکٹ کیسا نیا شخص تھا. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ تو کرامات ہی تھی پھر ساری کی ساری ان کی جو انہوں نے کر دی. اچھا نعیم صاحب، یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ بھی کافی خبریں آئیں کہ مرتضیٰ بھٹو کی اور بینظیر بھٹو کے کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے. تو وہ کیا پولیٹیکل ڈفرینسز تھے ان لوگوں کے آپس میں، کیوں نہیں بنتی تھی؟ یہ بات مانی جا سکتی ہے. دیکھیں بینظیر بھٹو میں نے کہا اعتدال پسند تھی، کمپرومائزنگ بھی تھیں بعض جگہوں پہ. وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، دوبارہ اقتدار کے زینے کو چڑھنے کے لیے آئی تھیں. ان کی پہلی ترجیح تھی کہ وہ کسی طرح انٹر ہو جائیں، لوگوں کو بتائیں. اب میں 2 جملے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح اعلان بغاوت کر دیتی کہ ہم ضیاء الحق کو ان کی باقیات سے بدلہ لیں گے. اعلان کیا تھا انہوں نے، ہم ضیاء الحق کو ان کی باقیات نہیں چھوڑیں گے. جہاز اغوا کر کے الذوالفقار نے میجر قتل کر دیا، پیغام دے دیا ضیاء الحق کی گورنمنٹ کو. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا تھا کہ انہوں نے جملہ کہا محترمہ نے کہ سب سے بہتر انتقام جمہوریت ہے. ڈیموکریسی محترمہ نے دوسرا راستہ اپنایا. اب آپ یہ کہیں کہ بینظیر بھٹو کو انتقامی جذبہ کا اظہار کرنا چاہیے تھا، ان کو اچھا نہیں لگا. وہ سیاست میں انتقام کی سیاست کی بجائے جمہوریت کو ترجیح دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اپنایا. لیکن اس سے اختلاف جاری رہا. اس نقطے پہ اختلاف تھا، بہن بھائی کا اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، پرسنل ڈفرینسز نہیں تھے، پولیٹیکل ڈفرینسز تھے. پولیٹیکل سیاسی اختلافات یہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے انتقام لو، بعد میں جمہوریت کا الاپ لاؤ. اور وہ کہتی تھی ڈیموکریسی کو لے کر چلو، اور وہی ریونج ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سنیں، مرتضیٰ بھٹو بعد میں قومی دھارے میں شامل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. اور دونوں بھائی ہو گئے تھے. وہ تھوڑا پیچھے تھا، ذرا بیک گراؤنڈ میں تھا، سبمسیو تھا، شاہنواز. میر مرتضیٰ بھٹو کو پیپلز پارٹی کے 5-6 رہنما جن سے میری براہ راست گفتگو ہوئی، وہ قومی دھارے میں شامل کرنے کو تیار ہوئے. اور جب وہ قومی دھارے میں آئے تو انہوں نے الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑ کے وہ جیت گئے اپنی سیٹ سے مخصوص. تو مجھے یہ بتائیں، اگر اختلاف ہوتا تو وہ تو پھر الذوالفقار کو چلاتے افغانستان میں، انڈیا میں بیٹھ کے. انہیں پاکستان آنے کی ضرورت کیا تھی؟ سندھ اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑتے وہ؟ اس میں بہت بڑا کردار مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو کا تھا. نصرت بھٹو نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ کسی طریقے پہ، ابھی سیاسی بات ہے، بیٹوں کو اس گندی سیاست کی نظر نہ کریں. اوکے. یہ جملہ ان کا محترمہ کا اپنا ہے، یہاں گلزار ہاؤس میں.
کہ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی, یہ جو میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, ڈی کوڈ کر رہا ہوں, مرحوم عارف نظامی صاحب موجود تھے, ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا, اس میں محترمہ مادر جمہوریت کا جملہ کہ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی گندی سیاست کی نظر ہو. ایک دوسرا جملہ, میری یہ بھی خواہش ہے کہ کسی شخص کو مرحوم بھٹو کے لفظ ہے, مرحوم بھٹو کی طرح سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے. ٹھیک, یہ محترمہ نے کہا تھا, اور اس کے بعد وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے تھے مرتضیٰ بھٹو, اور مرتضیٰ بھٹو نے ایک فون کر کے ایک خط لکھ کے 2 دفعہ ان کو وہاں اپنے بھائی میر شاہ نواز کو بھیجا تھا. ٹھیک, اس میں اسے بھی کہا تھا کہ پاکستان آ جا, اس نے دعوت دی تھی آنے کی. ایک اور بات, اس کے علاوہ سندھ حکومت میں شامل ہونے سے انکار ضرور کیا تھا مرتضیٰ بھٹو نے, کہ میں نہ وزارت لوں گا نہ کچھ کروں گا. علیحدہ پارٹی بنانے کا, بھٹو شہید پارٹی, پیپلز پارٹی بھٹو شہید گروپ, وہ بنانے کا اعلان, اس کی وجہ بھی, ریزن بھی, کچھ ادارے تھے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس بھی تو کر دیا تھا نا. وہی کہہ رہا ہوں نا, تو یہ مرتضیٰ بھٹو کا قتل جو ہے, اس میں کراچی کی بدامنی جو کہا گیا, کراچی میں بدامنی, دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, اسی کا سہارا لیا گیا نا. وہ چارج شیٹ کا حصہ تھے کہ بے نظیر حکومت ختم اس لیے کی گئی کہ ان کے دور میں ان کا سگا بھائی مارا گیا, امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی, تو یہ ایکسکیوز کریٹ کیا گیا نا بھائی. ٹھیک, تو وہ ایکسکیوز جو ہے وہ آج تک ایکسکیوز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچتا کہ اگر بھائی اختلافات تھے تو سیاسی تھے نا. کیا بہن یہ چاہتی تھی کہ مر جائے میرا بھائی, قتل کر دیا جائے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو تحفظ فراہم کرے. بطور پاکستانی ہمارا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ ہم سیکیور ہوں. اور اگر سیکیور نہیں ہوتے, عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں, کوئی خدا نخواستہ سانحہ پیش آ جاتا ہے, تو ذمہ دار تو وہ ادارے ہیں جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو جو حفاظت میں مامور تھے انہوں نے قتل کر دیا, تو ریاستی جبر ہے نا. اب یہ سارے کا سارا جو ہے جتنا معاملہ ہے, بلاول اور زرداری عدالتوں میں گئے, بھٹو کے پھانسی کے واقعے کو عدالتوں سے استدعا کی کہ قتل مان لیں, عدالت نے مان لیا. بلاول بھٹو نے ہاتھ بلند کر کے نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے نانا کی ہلاکت کو شہادت تسلیم کروانے پہ مجبور کروں گا. ان کو عدالت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ججوں کا سہارا لے کر, ججوں کے قلم کے ذریعے قتل کیا گیا. تو کامیاب ہو گئے. او بھائی, میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج 50 سال بعد بھی بھٹوز خاندان کے جو مرے, اس خاندان کے بھٹو خاندان کے بھٹوز جتنے مرے گئے, چاروں کے چاروں, ان پہ اب جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, اور جو ذمہ دار ثابت ہوں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی لاشوں کو قبر سے نکال کر علامتی پھانسی دی جائے. تب یہ آئندہ آنے والے کسی بھٹو کے قتل کا راستہ رکے گا, وگرنہ کوئی اور نیا بھٹو مارا جائے گا, وہ کسی خاندان کا ہو, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, خاکم بدہان, میرے منہ میں خاک. لیکن آپ راہ ہموار کر رہے ہیں اس قتل پر پردہ پوشی کر کے. اگر اس پر آج اس کے محرکات کو پبلک کر کے تف ہے اس نظام پر, جس میں 30 سال بعد ہم عدالت سے کاپیاں مانگ رہے ہیں, نقلیں. قتل ہوئے 6 بندے اس دنیا سے چلے گئے مرتضیٰ کے بعد. ایک اور بات ذہن میں آ گئی, مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے وقت 2 پولیس والوں کے پاؤں میں گولیاں لگیں, اور یہ پولیس مقابلہ بنایا گیا کہ ان کو گولیاں لگی ہیں. تو مجھے اس فورینسک ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ فرینڈلی فائر ہے, اور یوں اوپر کھڑے ہو کے نیچے بٹھا کے مارا گیا ہے, یہ آمنے سامنے فائرنگ نہیں ہے. کسی کو کرسی بٹھا دیا کانسٹیبل کو, اور اوپر سے کھڑے ہو کے گولی پر ٹانگ میں ماری ٹخنے پہ, یہ فرینڈلی فائر ہے. اور اتنے فاصلے سے ہوا ہے, دور سے آیا ہی نہیں, 1 فٹ 1.5 فٹ سے لگا ہے, قریب سے ماری گئی. تو یہ جھوٹ کتنا عرصہ چلتا ہے؟ اس کا منطقی انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نئے قتل کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. اگر شاہ نواز بھٹو کے
ہلاکت پر پراپر انکوائری تفتیش کر کے جوڈیشل کمیشن بن کے رزلٹ دے کے پبلک کیا ہوتا تو مرتضیٰ بھٹو قتل ہوتا. اور اگر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو صحیح طور پر ذمہ داری کا تعین کر لیا جاتا تو بے نظیر بھٹو شہید نہ کیا جاتا. 50 سال بعد آپ لکیر پیٹ کے جوڈیشل مرڈر کہہ دیں بھٹو کو, تو اس سے تو معاملات حل نہیں ہوتے. مجھے اگر وہ پاکستان کے کسی اور خاندان کا بھی فرد اس طرح مارا جاتا یا اس کے خاندان کے دیگر افراد کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا اتنا ہی دکھ ہوتا. لیکن بھٹو کا مجھے دکھ اس لیے ہے کہ وہ قداور شخصیات تھے سارے. ان کو منظر سے ہٹایا گیا ایک منصوبہ بندی کے تحت. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. آج بھی اگر موقع وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے پہ یہ جو چھپانے والی بات ہے نا, آپ حقائق چھپا لیں گے, اب وہ دور نہیں ہے. حقائق نہیں چھپتے, بالکل ایسا ہی ہے. حقائق مخفی رہتے ہیں اس حد تک جب دقیانوسی دور تھا. انفارمیشن ٹیکنالوجی, اے آئی اور نئی چیز آ گئی, اس میں آپ کیسے چھپائیں گے؟ ایک نہیں, دو نہیں, 4 10 سال بعد آپ کو الٹیمیٹلی پبلک کرنا پڑے گا. اگر کسی کا اختیار ہے تو اس سے خدا پوچھے گا میں نے تجھے اختیار دیا تھا, تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو وہ استعمال ثابت کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو, میر شاہنواز بھٹو, میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو, ان کے چاروں کی پورے سراریت کی دبیز طے چھائی ہوئی ہے اس پہ ابھی تک. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون سی قوت ہو سکتی ہے؟ عالمی سازش ہے, پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے لوگ مورے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور ہم ہوتے رہیں گے. دیکھیں بہت سے ممالک پاکستان میں پراکسی وار کے ذمہ دار ہیں, کئی ممالک ہیں. وہ جو ہیں ان کو آپ ایک دفعہ شٹ اپ کال دیں نا. ایران کی مثال موجود ہے, وہ کھڑے ہو گئے نا. قوم یہ ہوتی ہے, قانون میں بڑی پروویژنز ہیں اور پاکستان کے پاس ایسے ایسے ماہر تفتیشی افسر ہیں, اتنے بہترین منصف ہیں, ججز, ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے. مرتضیٰ, اچھا ایک اور بات, مرتضیٰ بھٹو کی 3 FIR درج ہوئی, بے نظیر بھٹو کے قتل کی 2 FIR درج ہوئی. محترمہ شہید کے قتل کیس کی سماعت کرنے والے 6 دہشت گردی کے 6 جج تبدیل ہوئے. ٹھیک ہے. 8 پراسیکیوٹر بدلے, 14 سے 16 وکلا آئے. او بھائی وہ کس مرض کی دوا تھے سارے, کیوں بدلے گئے؟ میں نے پوچھا ہے کہ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ راولپنڈی نمبر 1 کے جج سے, میں نے کہا جج صاحب یہ آپ نے سماعت کیوں انکار کر دیا؟ کہتے بھائی میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا, میری بیوی کو فون کیا کہ محترمہ اپنے میاں کو سمجھا دیں, یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں مجھے, اپنے میاں کو سمجھا دیں کہ صبح آپ چھوڑنے جاتی ہیں بچوں کو, فلاں نمبر گاڑی ہے, فلاں اسکول میں ڈراپ کرتی ہیں, پھر اپنے اسکول وہ پڑھاتی تھیں, آپ ٹیچر, آپ وہاں پڑھانے جاتی ہیں, اتنے بجے آپ لینے آتی ہیں واپس. انہوں نے کہا میں گھر گیا, یہی فون مجھے آ گیا, میرے پرسنل نمبر پہ, عدالت کا پرسنل نمبر. تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں توڑے آپ نے جس نے فون کیا تھا؟ پھر تو 6 جج تبدیل ہوں گے. یہ حقائق وہ ہیں جو میں ایویڈنس کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں. اچھا نئی مصطفیٰ صاحب, اس کیس کے اندر جتنے بھی پولیس آفیسرز اکیوز تھے اس میں سے جیسے کہ شعیب صدل ہیں اور ساتھ میں حسین درانی بھی ہیں, ان میں سے کسی بھی آفیسر کو سزا ہی نہیں ہوئی, کوئی بھی آفیسر کو سزا نہیں دی گئی. پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں کوئی پولیس کانسٹیبل پھانسی لگ کے آیا ہو. چیلنج ہے میرا پورے نظام انصاف کو. کوئی ایک نام بتا دے کوئی شخص جس نے یہ کہا ہو کہ لاش پڑی ہے, ڈیڈ باڈی پڑی ہے چارپائی پہ, وہ کانسٹیبل کی, ایس پی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آپ تو شعیب سے ڈی آئی جی کا نام لے رہی, کانسٹیبل پھانسی لگ کے آیا ہے, اس کو سزا ہوئی, عدالت نے دی پھانسی کی. دوسری بات, اگر کانسٹیبل کوئی پھانسی نہیں لگا تو میں آپ کو سینکڑوں ایسے بندے بتاتا ہوں پاکستان کے 50-60 سال کے دوران, صرف زیادہ نسل لیں 50-60 سال, نصف صدی, جن پہ یہ ثابت ہوا عدالتوں میں دوران سماعت کہ انہوں نے بندے مارے. اگر یہ ثابت ہو گیا ان پہ کہ پولیس والوں نے مارے تو پھانسی کیوں نہیں چڑھے؟ یہ ہے منہ پہ تماشا ہمارے سب کے, میں بھی شامل ہوں اس میں.
جب آپ مثال نہیں قائم کریں گے تو یہ سب چیزیں تو روایت بنتی چلی جائیں گی اور 5 ہوتی سے 6 چلی پولیس جائیں گی. والے سن لیں مرتضیٰ بھٹو قتل میں جن کے نام آئے, الزام ثابت ہونا اور اور بات نام نام آئے. جو آ گیا. شعیب سڈل, واجد درانی, شاہد حیات, حق نواز سیال, ذیشان کاظمی, یہ 5-6 لوگ وہ تھے جن کا آف اینڈ آن نام آتا رہا, کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح, کبھی گرفتاری پہ, کبھی چھاپا مارنے پہ, کبھی مرتضیٰ بھٹو تھانے میں گئے چھڑوانے کے لیے تو اس نے ریٹیلیٹ کر دیا, اس طرح کے. یہ بات ثابت ہو گئی ساری انکوائریز میں کہ مرتضیٰ بھٹو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے. آپ سب چھوڑ دیں باقی انٹیگریٹی, مرتضیٰ بھٹو کو پولیس کی گولیوں سے شہید کیا گیا. وہ تو بھائی وہ پولیس والے کہاں ہوا میں تحلیل ہو گئے, انہیں زمین نکل گئی, آسمان کھا گیا, کون لے گیا؟ 30 سال سے ہم لکیر پیٹے جا رہے ہیں. او بھائی کوئی مثال بھی تو قائم کریں. جس ملک میں ہم باوجود کہہ رہا ہوں فار سم ہاؤ ہم نظام نہیں قائم کر سکے ٹریفک کا بہتر, وہاں نظام عدل کیسے بہتر کریں گے؟ خدا کا سب سے پہلا وصف عدل ہے. بے شک. اور جس کسی ایکٹ سے, انسانی ایکٹ سے, اس کے بندوں کے ایکٹ سے خدا کے نظام عدل پہ چوٹ پڑتی ہو وہ ظلم ہے. ہم کتنے ظالم ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ عدالتی نظام پہ چوٹ ہے کہ ہم سی سی ڈی سے مطالبہ کرتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں شہر میں فلاں علاقے میں سی سی ڈی کب آئے گی. مطلب کیا ہے کہ عدالت تو یہاں ہے ہی نہیں, نظام انصاف تو ہے ہی نہیں, تو سی سی ڈی کو بھیج دیں, وہ پسٹل چلا دے یا فائر مار دے. یہی ہے نا. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک آدھ کیس کو مثال بنا لیں, اور بھٹو خاندان کے کیونکہ 4-5 تازہ ہیں, اس سے پہلے کہ جو ہم نے قیامت کی گھڑی میں عدل کے لیے پیش ہونا ہے نا, اس سے پہلے ہم کو جسٹیفیکیشن کہ ہمیں یہ اختیار ملا تھا, اس میں عدلیہ, قانون دان, میڈیا, عام شہری بھی سمجھ لے, ہر شخص قصوروار ہے. جس کا جتنا رول ہے اس کو وہ رول پلے کرنا چاہیے. اگر رول پلے نہیں کریں گے تو خدا کی گرفت جو ہے نا وہ ڈھیل میں آ جاتی ہے, ڈیل میں نہیں آتی. صحیح بات ہے. اچھا نہیں مصطفیٰ صاحب, یہاں پہ میں نے ایک اور بات پوچھنی ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد جو ان کے بچے تھے ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو, ان کو سیاسی منظرنامے سے بالکل سائیڈ لائن پہ کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کے بعد بے نظیر بھٹو ان کو آگے بھی تو لے بھٹو کر لیگیسی کو ختم کرنے کے لیے صحیح بعض لوگوں کو, یعنی شخصیات, پرسنالٹیز, بعض اداروں کو لفظ بھٹو سے چڑ ہے. They don't want to even listen the word بھٹو. اس وجہ سے چڑ ہوتی نا بندے کو, وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کا لفظ ہی نہ آئے. میں کوئی بھٹو لور نہیں ہوں, لیکن فیکٹس لور تو ہوں نا. بالکل. جو حقائق ہیں اس سے کیسے روگردانی کی جائے. تو حقائق تو یہی ہیں کہ آپ نے بھٹو کے لفظ سے چڑ کھا کے ان کو منظرنامے سے غائب کرنے کی کوشش کی نا. اب آپ بھی بتا رہے تھے کہ ذوالفقار جونیئر کوئی پارٹی اناؤنس کر دی, ٹھیک, کہ انہوں نے کہا میں پارٹی بنا رہا ہوں اور اصل جانشین ہوں میں بھٹو کا. بھٹو کا اصل جانشین پوتا ان کا, بالکل, کا تیسری نسل ہے, اور انہی کے نام پر ذوالفقار علی بھٹو. لیکن آپ بھٹو لیگیسی میں بے نظیر کو مائنس نہیں کر سکتے. بے نظیر بنی بنائی بھٹو کی پرسنالٹی, عکس بھٹو کا. اب پتہ نہیں یہ جو شاہد حیات اور حق نواز, شعیب سڈل, واجد درانی, بالکل, ذیشان کاظمی, یہ سارے لوگ جو تھے یہ ڈی مورلائز تھے. پولیس والوں نے لکھا ہے اپنے انٹرویوز میں, کہا بھی ہے کہ میری ساری فورس ہماری ڈی مورلائز تھی. آئی جی صاحبان کہتے رہے. اچھا, ڈاکٹر شگری جو تھے, شگری
آئی جی جو تھے انہوں نے بڑا طویل ایک وہ لکھا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. ڈی مورلائز تھے لیکن پوری سندھ پولیس نے تو مارا مرتضیٰ کو. بے نظیر کو سارے اداروں نے مل کے تو نہیں مارا. چند ایک ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ اس سازش کا حصہ بنے, جی ان کا تو منظر عام پہ لایا جائے. ان کو تو ضرور کیوں ہم چھپاتے ہیں؟ اب میرا نہیں خیال کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ کوئی پارٹی اناؤنس کر کے اپنے دادا کے قتل کا بدلہ لے لے گا, اپنی پھپھو کی شہادت پہ کوئی وہ کرے گا. ہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی, بلاول بھٹو نے ایک دن کہا پرسنل اپنے گیدرنگ میں کہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں اپنی ماں کی شہادت کے بعد کراچی سے خیبر تک سیاہ لباس پہن کے اور کندھے پہ سیاہ وہ ڈال کے مفلر, اچھا تو میں اپنی ماں کا نہ پڑتا. اس سے قوم میں مزید مایوسی آنی تھی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم کو موریل اپ رکھنا ہے, بوسٹ اپ کرنا ہے. تو بوسٹ اپ کے لیے میں نے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے, تو میں جمہوریت کو مستحکم کروں گا. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس عمر کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنی جان ہوگی ذوالفقار جونیئر بھٹو جو ہے اس کی پارٹی میں, لیکن اس بات کی تیاری ہو رہی ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب کروانے کی جدوجہد کی جائے گی. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہم نے بہت بڑی بات بتا دی ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اس پورے سیناریو کو. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس جو ہے ان کے لیے بھی آج کا پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.